बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर फरहान असलम अनफिल्टर्ड के साथ मैं आप सबको बताने से खुश आमदेद कहता हूँ। आज 1 मई 2026 है और आज पूरी दुनिया जहाँ पर मजदूरों का आलमी दिन मना रही है, वह पाकिस्तान एक और संग मील को अबूर कर रहा है। और ये वो संग मील है कि आज कैदी नंबर 804 यानी कि इमरान खान की कैद के 1000 दिन मुकम्मल हुए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का जेल में जाना कोई ऐसा अनहोनी बात नहीं है, माजी में होता रहा है। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो से लेकर बात की जाए, नवाज़ शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, उसके बाद फिर अब आपको इमरान खान जेल में नज़र आए हैं। लेकिन एक इतने तवील अरसे के लिए यानी कि 1000 दिन तक किसी का जेल में रहना, ये यकीनन एक नया संग मील है। इस 1000 दिन के अंदर क्या हुआ, आज के इस प्रोग्राम में मैं उसका जायज़ा लेने की कोशिश करूँगा, और इसके बाद मुस्तकबिल क्या कह रहा है, ये सिलसिला कहाँ पहुंचेगा, इस पर भी मैं आपके लिए रोशनी डालूंगा। सो प्रोग्राम मेरा बेसिकली 3 हिस्सों में है। पहले हिस्से में इमरान खान साहब की डिटेंशन से लेकर अब तक क्या मुख्तसर सा एक जायजा आपकी खिदमत पेश करूंगा। उसके बाद दूसरे हिस्से में हम ये देखेंगे कि रोल क्या रहा इसमें हर किसी का, जुडिशरी का क्या किरदार रहा, पीटीआई का अपना किरदार क्या था, अवाम का किरदार क्या था, सिविल सोसाइटी कहाँ पर खड़ी है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कहाँ पर खड़ी हैं, और फिर आइंदा आने वाला वक्त क्या लेकर आएगा इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस हाइब्रिड निज़ाम के लिए। सो इन तमाम पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में। सुबह मेहरबानी, अगर आपके वक्त हो तो इसे ज़रूर देखिएगा, प्रोग्राम पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ फरहान असलम, 29 बरस से सहाफ़त से वाबस्ता हूँ, बरतानिया में मुकीम हूँ, और एक तवील वक्फे के बाद आपके लिए एक बार फिर अपने वीलॉग लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम देखेंगे और मुझे ज़रूर अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। सो जनाब, इमरान खान जैसे कि आपको मालूम ही है, 1000 दिन मैंने बताया कि उनके डिटेंशन के हो चुके हैं। उनको पहली बार मई 2023 में हिरासत में लिया गया था, अलकादिर ट्रस्ट केस, आपको इस बात का इल्म है, और फिर दोबारा उनको अगस्त 2023 को दोबारा रीअरेस्ट कर लिया गया था। और ये तोशाखाना केस था, यानी कि इमरान खान के जो घड़ी एक उन्होंने शायद ली थी और एक हार का बात थी, जो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर इमरान खान को बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए थी। उनका कहना यह है कानून के मुताबिक ली है, जो पैसे कानून में लिखे हैं वो अदा किए गए, उसके बाद वो उसको जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करें वो उनका इस्तेहकाक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को अगर आपको कोई चीज़ लेनी भी है तो 100% अदायगी के बाद लीजिए। ये कोई 50%, 20%, 10%, ये सिर्फ और सिर्फ कौमी ख़जाने को लूटने के मुतरादिफ है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप किसी मुल्क को तोहफ़ा देते हैं तो पूरे पैसों पर ख़रीद के देते हैं। सो जब वो मुल्क आपको वापस जवाबन उसी तोहफे के बदले तोहफ़ा देता है तो आप उसको औने पौने दामों में वापस खरीद लेते हैं, जो कि मेरे नज़दीक इंतहाई नामुनासिब है। बेशक इमरान खान ने 50% मेरे ख्याल में उसकी अदा की है, लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ कि ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। जिस कद के वो इंसान हैं, मैं सियासी कद के अलावा उनकी वैसे हैसियत की बात भी कर रहा हूँ, एक आइकॉन है इमरान खान, उनको कतन ये काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल बावजूद इसके कि ये उन्होंने पैसे अदा किए, लेकिन तोशाखाना केस को 3-4 बार बन चुका है, और इस केस में उन्हें अगस्त 2023 में हिरासत में ले लिया गया था। उस वक्त से लेकर अब तक वो आपको मालूम है कस्टडी में है, अडियाला जेल में, रावलपिंडी में मेनली। और एक इसको एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रहा है रिवॉल्विंग डोर वाला मामला है कि एक केस से वो निकलते हैं तो उनको दूसरे केस में उलझा लिया जाता है, दूसरे केस में अगर जमानत मिलती भी है तो तीसरा केस उन पर कर दिया जाता है, और तोशाखाना 1, 2, 3 वो एक ऐसा मजाक चल रहा है इस वक्त कानून के जिसकी कोई नज़ीर हमें शायद नज़र नहीं आती है। लेकिन अगर हम चौधरी फजल इलाही साहब के ज़माने से लेकर अब तक देखें तो बहुत सारे ऐसे केसेस बन चुके हैं। ज़रूर इलाही साहब पे जो केस भैंस चोरी का बनाया गया था, बकरी चोरी, पता नहीं क्या क्या ऐसे इस किस्म के केसेस बन चुके हैं कि जो बाज़ औक़ात हैरानी होती है देख कर कि ये क्या कुछ होता रहा है। लेकिन बहरहाल केस उनके जो अगेंस्ट है, आपको मालूम ही है 180 से ज़ायद केस रजिस्टर्ड है इमरान खान के खिलाफ। अलकादिर ट्रस्ट केस में उनको 14 साल की सज़ा हो चुकी है, और अपील उनकी ताहाल पेंडिंग है। ज़ाहिर है जब सैयां कोतवाल तो फिर क्या किया जा सकता है, यानी कि अदालतें भी अपनी मर्जी से फैसले करती हैं। अदालतों का किरदार क्या रहा है इस पर मैं लेटर ऑन बात करूंगा। तोशाखाना केस के अंदर उन्हें 17 साल की सज़ा दी गई थी दिसंबर 2025 में, और ये भी वो उस गिफ्ट के हवाले से था जो उन्होंने ज़ाहिर है कि कीमत अदा कर लिया, लेकिन फिर भी उनको इसमें सज़ा दी गई। जबकि माजी में जितने हुकूमती अहदेदारान ने सैकड़ों के हिसाब से तहफ़ लिए, उन्हें आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा, और ऐसे तहफ़ भी लिए गए जैसे गाड़ियाँ, और जो कि वो लीगली ले नहीं सकते थे,
لیکن ان کو کچھ نہیں کہا گیا اور آج بھی وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال یہ ایک طویل بحث ہے. 9 مئی کے جو ایک رائٹس کے کیسز تھے اس میں بھی ان کو بیل تو مل گئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ڈیٹینڈ ہیں اب تک دوسرے جو ان پہ کیسز ہیں اس کے حوالے سے، اور بہت سارے دیگر کیسز جس میں وہ کہہ رہے ہیں اسٹیٹ سیکرٹ لیک کیا. جب انہوں نے بتایا کہ جناب امریکہ نے مداخلت کی اس معاملے میں تو یہ اسٹیٹ سیکرٹ ہے. یہ سب کو پتہ ہے یہ معاملہ کہ پاکستانی نظام کے اندر کون مداخلت کرتا ہے، کیا بنتا ہے، اور سو اس لیے لیکن بہرحال کیس بنایا گیا کہ اٹ واز اسٹیٹ سیکرٹ کہ عمران خان نے کہہ دیا، اور ایک بہت نچلے لیول کے امریکی اہلکار کے اوپر بقول ان کے الزام لگایا گیا. سو وہ بھی ظاہر مقدس ہے، امریکی اہلکار ہے، سو اس کے خلاف بات نہیں ہو سکتی. سو ایک بہت سارے ایسے کیسز کہ جن کی میں سمجھتا ہوں کہ شاید عدالت میں اگر وہ پراپرلی کیسز چلیں اور عدالت غیر جانبدار ہو، انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھے، تو شاید ان میں سے کسی کیس میں بھی انہیں سزا نہ ہو سکے. لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر ہے کہ اس ہائبرڈ نظام نے 1000 دن سے عمران خان کو قید میں رکھا ہوا ہے. اس سے کیا حاصل ہوا پاکستان کو، کیا حاصل ہوا ہائبرڈ حکومت کو، کیا حاصل ہوا عوام کو، میں اس پہ بھی بات کروں گا. لیکن بہرحال اس میں جو اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق عمران خان کی فیملی ظاہر ہے خاصی متحرک دکھائی دیتی ہے، اور بہت سارے انٹرنیشنل جو مختلف جگہیں ہیں وہاں پر جا کر احتجاج کیا گیا ہے. انٹرنیشنل فائنڈنگز کے حوالے سے جون 2004 میں یونائٹڈ نیشن کا جو ورکنگ گروپ ہے آربیٹری ڈیٹینشن کا، اس نے کہا گیا کہ یہ بغیر کسی بیسس کے یہ قید ہے ان کی جو غیر قانونی ہے. دسمبر 2025 میں یونائٹڈ نیشن اسپیشل ریپورٹر آن ٹارچر نے بھی وارن کیا کہ یہ جو ان کی کنڈیشنز ہیں پرولونگ جو ان کو ایک قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ان کو یہ فزیکل ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے جو کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت پروہیبٹڈ ہے، یعنی کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. جوڈیشل کنٹروورسیز اپنی جگہ پہ موجود ہیں. عدالتوں کا جو ایک سسٹم ہے ان کی اپیلیں لگ ہی نہیں رہی، وہ کئی سال سے بھی اوپر ہو گیا بعض اپیلوں کو دائر کیے ہوئے جن کو کوئی سننے والا نہیں ہے. اور اس لیے عمران خان کی جو پارٹی ہے، ان کے اہل خانہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی موٹیویٹڈ سارے کیسز ہیں، جبکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیسز سارے بالکل دیانتداری سے بنائے گئے ہیں. عمران خان یہ جو 180 سے زائد کیسز ہیں، یہ واقعی یہ جرم انہوں نے کیے ہیں جس پہ ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. ہیلتھ ایشوز عمران خان کو سامنا ہے، ان کا عمر ظاہر ہے کہ وہ 70 سال سے اوپر کے ہیں، اور ان کو آنکھ کا مسئلہ خصوصاً ان کو ایک آنکھ سے اب دکھائی دینا بند ہو گیا ہے. ان کے وکیل کے مطابق اور ان کی فیملی کے مطابق، یا کہ حکومت یہ کہہ دے کہ نہیں جی وہ آنکھ ٹھیک ہو رہی ہے، 60% زیادہ بینائی اس آنکھ کی واپس آ گئی ہے. اور چوتھا ایک اس کا پروسیجر جو ہے وہ بھی رات کی تاریکی میں پمس ہاسپٹل میں کیا گیا. لیکن فیملی ان کی یہ کہتی ہے کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. عمران خان کے معالجین کو کیونکہ اس میں شامل نہیں کیا گیا، فیملی کو اس میں اعتماد میں نہیں لیا گیا، لہٰذا ہم اس دعوے کو ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ عمران خان کی بینائی درست ہو گئی ہے. اور دیگر بھی ہیلتھ ایشوز جو ہیں، ظاہر ہے کہ ایک آدمی اس عمر کا ہو، 70 کی دہائی میں ہو، اور پھر قید تنہائی میں ہو، اور بقول ان کی فیملی کے کہ ان کی جو لیونگ کنڈیشنز ہیں وہ بھی بہت بری ہیں، اور انہیں موت کی کوٹری میں قید کیا گیا. ایک بہت چھوٹی سی کوٹری ہے جس کے اندر وہ انہیں قید کیا گیا. یہ ان کی فیملی کے دعوے، ظاہر ہے کہ میں ذاتی طور پہ نہ دیکھا ہے نہ میں جانتا ہوں، میں وہ جو رپورٹس ہیں اخباری میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. سو اس کے بارے میں ان کا کہا گیا کہ ویٹ لاس کا ان کو شکار ہے، نوزیا ان کو ہوتا ہے، ادر فزیکل سمٹمز جو ہیں وہ ہیں جو سٹریس اور پور کنڈیشن کی وجہ سے ان کو اس وقت پیش آ رہی ہیں. اس کے علاوہ فروری 2026 میں سپریم کورٹ نے امپرووڈ جو ایک میڈیکل اسیس ہے اس کے لیے حکم جاری کیا اور کہا تھا کہ ان کے صاحبزادوں سے بات کرائی جائے عمران خان کی، جو کہ بات ہو گئی تھی. اور پھر جو میڈیکل کنڈیشنز کے حوالے سے بھی جو میں آپ کو بتایا کہ چوتھا پروسیجر جو ہے وہ ہو گیا ہے. اسیس اب تک ریسٹرکٹڈ ہے ان کی فیملی ان سے مل نہیں پائی. ہر ٹیوزڈے ان کی بہنیں تشریف لاتی ہیں وہاں پر، اور آپ کو معلوم ہی ہے کیا کچھ ہوتا ہے. اگر سوشل ٹی وی پر تو شاید نہیں آتا، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے، وہی پولیس ڈنڈے منڈے مارتی ہے، پانی پھینکا جاتا ہے، اور رات کو وہ بیچاری تینوں بہنیں ان کی جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں. بیچاری میں نے اس لیے لفظ استعمال کیا، کسی بھی شخص کے ساتھ میں سمجھتا ہوں قید کے اندر جو بھی ایک قانونی حقوق ہیں وہ سب کو ملنے چاہیے، خواہ وہ نواز شریف ہوں جب وہ قید میں تھے، خواہ عمران خان ہوں، خواہ کوئی عام قیدی ہو.
سو ان کے حقوق کو اگر سلب کیا جائے گا کسی بھی وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی نامناسب ہے. حسن خاندان کا جن کا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے ان کو ملنے دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. بٹ ظاہر ہے کہ حکومت کی اپنی معاملات ہے اور حکومت سمجھتی ہے کہ یہ ان کے لیے صحیح نہیں ہے کہ ان کی بہنیں عمران خان سے ملیں یا ان کے وکلاء عمران خان سے ملیں, کیونکہ عمران خان کے اسٹیٹمنٹس باہر آتی ہیں تو شاید وہ جو کمپرومائز کی عادت ہے پی ٹی آئی کی ان کے لیے بھی مشکل کا سبب بنتی ہے, کیونکہ جو ظاہر ہے بظاہر کچھ نہیں کرنا چاہتی ان کے لیے بھی مسائل ہیں اور حکومت کے لیے بھی مسائل بنتے ہیں. اس سارے 1000 دن کے اندر کیا کردار رہا؟ اب یہ دوسرا میں اس میں جو ایک جائزہ لینا چاہوں گا, 3 حصے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس پروگرام کے. سو اس میں سب سے زیادہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ اب آپ یہ کہہ لیجئے, کیونکہ 7 مارچ 2026 کو 47 پی ٹی آئی لیڈرز کو, جس میں آپ کو معلوم ہی ہے عمر ایوب ہیں, شبلی فراز ہیں, مراد سعید ہیں اور بہت سے اہم نام ہیں جنہیں طویل سزائیں دی گئیں 10 سال کی, اور ان کی غیر موجودگی میں بیشتر کو. ظاہر ہے کہ مقصد کا یہی تھا کہ اگر کوئی سوچ بھی رہا ہے تو وہ آگے باہر نہ نکلے. سو جس قیادت کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں جو پولیٹیکل قیادت تھی کہ یہ باہر نکلے گی, کچھ کر سکے گی, وہ سب اس وقت ظاہر ہے کہ روپوشی کی حالت میں ہے, قانونی مسائل کی وجہ سے یا ذاتی اپنے مسئلوں کی وجہ سے, لیکن وہ روپوشی میں ہے. جو قیادت اس وقت باہر ہے وہ بظاہر کچھ کرتی دکھائی نہیں دے رہی. سیکنڈ ٹیئر کی قیادت ہے اور آپ کو معلوم ہے, بلکہ تھرڈ ٹیئر میں سے کہوں گا, سیکنڈ ٹیئر میں نہیں ہے, سیکنڈ ٹیئر پہ تو آلریڈی کریک ڈاؤن ہو چکا ہے. اس وقت بیرسٹر گوہر ایوب ہیں جن کا کوئی سیاسی نہ تو بیک گراؤنڈ ہے, نہ وہ ایک سیاسی کارکن ہے, نہ سیاسی پارٹی کیسے چلتی ہے ان اس بات کو کوئی ادراک ہے. اب تک مجھے یہی محسوس ہوا ہے چیئرمین کے طرز عمل سے. اس طرح سے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب ایک بہت میں سمجھتا ہوں ڈیکوریٹڈ وکیل ہیں. ان کی صداقت میں, ان کی دیانت میں مجھے کوئی اس پہ شک و شبہ نہیں ہے, لیکن سیاسی میدان میں کس حد تک کامیاب ہیں اب تک کوئی ایسا مارکا نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے میں سمجھ پاؤں کہ وہ بہت کامیاب سیکرٹری جنرل رہے ہیں. ابھی تک جو پی ٹی آئی کی جماعت ہے وہ سارے کام کورٹس کے میدان میں کرنا چاہتی ہے. ملنے نہیں دیا گیا عمران خان صاحب سے, پھر بھی تو سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سپریم کورٹ سے انہیں اب بھی کوئی توقع ہے تو کیوں ہے, اور مجھے تو یہ صرف ٹائم ویسٹنگ ایکسرسائز ہی لگتی ہے کہ آپ سپریم کورٹ چلے جائیں, آپ ہائی کورٹ چلے جائیں, جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر ہائی کورٹ میں جو لیٹسٹ راؤنڈ ہوا ہے تبادلوں کا, اس کے بعد سوائے جو رجیم کے من پسند فیصلے ہیں وہی آ سکتے ہیں. کوئی ایسا فیصلہ جو انصاف پہ مبنی ہو یا جس سے عمران خان کو ریلیف ملتا ہو, میں نہیں سمجھتا کہ وہ آ سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک سیاسی جماعت کی طرح سٹریٹ پہ آنے کے بجائے یا عوام میں جانے کے بجائے, ابھی تک پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں, مین جو ٹاپ ٹیئر قیادت اس وقت ہے, وہ یہی سمجھتی ہے کہ کورٹس میں جانا ہی ان کے لیے سب سے بہترین حل ہے. سو وچ از آبویسلی وہ ایک ہومیوپیتھک حل ہے جس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے, بس وہ وقت جو ہے آپ گزارے جائیں. اور 3 برس گزر گئے ہیں قریباً آلریڈی, مزید بھی ظاہر ہے کہ جب تک اللہ کو منظور ہے عمران خان حراست میں رہیں گے, یہ رجیم چلتی رہے گی. سو یہ وقت گزرتا رہے گا, اور پی ٹی آئی قیادت جو فیس سیونگ کے لیے شاید یہ تمام کام کر رہی ہے کہ عوام کے سامنے دکھانے کے لیے کہ جی ہم بالکل بہت کوششیں کر رہے ہیں, بس ہماری آنی اور جانیاں دیکھیے, ہم جناب سپریم کورٹ جاتے ہیں اور آتے ہیں اور جلد ہی ہم انصاف لے لیں گے. ہر تیسرے دن کوئی ایک لیڈر اٹھتا ہے پی ٹی آئی کا اور یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب عید گھر میں منائیں گے. یہ میں پچھلے 3 سال سے متعدد بات دیتا ہوں, شرم بھی نہیں آتی ان کو یہ بات کہتے ہوئے. بڑے بڑے نام ہیں اس میں جو آتے ہیں اور عوام کو ایک نوید سناتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں, یعنی کہ جھوٹ بولنے کی بھی حد ہوتی ہے. ان کو معلوم ہے اس کرنٹ سینیریو کے اندر عمران خان کا باہر آنا تقریباً ناممکن ہے. میں اس کی وجوہات بھی بیان کروں گا, سیناریوز بھی آپ کے بیان کروں گا, لیکن اس باوجود بھی وہ ٹرک کی لال بتی کے پیچھے انہوں نے پورے پی ٹی آئی کے لوگوں کو لگایا ہوا ہے, کم از کم اگر عوام کو نہیں. اور پی ٹی آئی کے لوگ ہر کچھ دن کے بعد ایک خوشخبری ایک نیا آدمی آ کے سنا دیتا ہے اور ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں. اس طرح سے اگر دیکھا جائے پی ٹی آئی کی قیادت جو کہ برسر اقتدار ہے, ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں جو کے پی کے میں ہیں, ان کا کردار بھی افسوسناک ہے. پنجاب میں تو صرف سے اپوزیشن ہمیں دکھائی نہیں دیتی, پنجاب کی جماعت کے اندر فیڈرل کیپٹل میں بھی وہی حالت ہے, لیکن جو فیسلٹیز ہیں وہ یہ ساری لینا چاہتے ہیں, اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا کوئی بھی ان میں سے. لہٰذا مجھے لگتا یہی ہے کہ ان کا پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی اس وقت یہ لگتا ہے کہ ان کی سروائیول اسی بات میں ہے کہ عمران خان جیل کے اندر رہیں. جب تک عمران خان جیل میں ہے ان کے معاملات چل رہے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑنا نہیں چاہتے, اور لہٰذا ان کو کوئی اس بارے میں پرابلم نہیں ہے کہ عمران خان جیل میں 1000 دن ان کے ہو گئے. مرکزی جو
KPK کی قیادت ہے ان پہ اب اتنے پے در پہ الزامات لگ رہے ہیں کرپشن کے کہ میں حیران ہوتا ہوں. انہوں نے کہا کہ دونوں ہاتھوں سے کرپشن ہو رہی ہے. خصوصاً پچھلے وزیر اعلیٰ پر بھی یہ الزام لگتا تھا. اب جو نئے وزیر اعلیٰ آئے جن کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ وہ لوور مڈل کلاس کے وزیر اعلیٰ ہیں, قبائلی علاقے سے پہلی بار کوئی نوجوان جو ہے وہ منتخب ہوا ہے وزیر اعلیٰ, اور وہ کچھ نیا کر کے دکھائیں گے. لیکن انہوں نے بھی اگر احتجاج کا اعلان کیا تو کہا ہم قلم چھوڑ ہڑتال کریں گے, اور مجھے سر پیٹنے کو میرا دل کیا کہ یار اتنی یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں, اپنی حکومت ہے, قلم چھوڑ ہڑتال آپ کر بھی دیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا. لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ وہ بھی کمپرومائز ہو چکے ہیں. یہ میری ذاتی رائے ہے لیکن میں یہی سمجھتا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ نوجوان آئے ہیں, بہت کچھ نیا ہوگا سیاسی میدان میں بھی اور صوبے کے اندر بھی. یہ جو کرپشن کی باتیں ماضی میں ہوتی رہی اب شاید نہیں ہوں گی, لیکن اب لگ رہی رہا ہے, الزام یہ لگ رہے ہیں ان پر بھی, ان کے قریبی حلقوں پر بھی, اور کہ یہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار کرنے لگے ہوئے ہیں. اب اس میں کتنی صداقت ہے ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی ذات پاک بہتر جانتی ہے, یا کسی سٹیج پہ جا کے کوئی انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلے گا. لیکن ابھی لگتا یہ ہے کہ PK کی حکومت کے بیشتر لوگ اس بارے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں کہ عمران خان باہر آئے. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسا نظام چل رہا ہے وہ ان کے لیے بہترین ہے, اور لہٰذا انہوں نے بھی کوئی ایسی مؤثر اسٹریٹ موومنٹ نہیں چلائی ہے. پہلے جو اسٹریٹ موومنٹ ہوئی, ایک میں گنڈا پور صاحب غائب ہو گئے بیچ میں سے ویسے ہی, اور وہ پھر ٹارزن کی طرح نکلے, چھت پہ چھپا رہا میں, یہ کرتا رہا میں, یعنی کہ ایسی بیوقوفانہ سٹوری کہ جس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ ایک اہمکانہ سٹوری آ کے گنڈا پور صاحب نے سنائی, اور پھر اس کے بعد وہ جو انہوں نے بڑھ کے حسب معمول مانتے ہیں, یعنی کہ وہ اجازت ہوتی نا, جیسے امریکہ کو جب وہ پاکستان پر حملہ کر رہے تھے ڈرون سے, تو زرداری صاحب صدر تھے اس وقت بھی, تو وہ بڑا دھواں دھار طریقے سے کہا کرتے تھے کہ بالکل نہیں چھوڑیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. لیکن جو امریکہ سے کاغذات ریلیز ہوئے اس کے مطابق کہا گیا کہ پاکستانی حکومت آن بورڈ تھی, زرداری صاحب بھی آن بورڈ تھے. امریکہ کو یہ کہا گیا تھا کہ جس کو دل کرتا ہے پاکستانی قبائلی علاقے میں جہاں دل کرتا ہے بم ماری آ کے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ہم اپنی فیس سیونگ کے لیے اسمبلی میں یا لوگوں کے سامنے کہتے رہیں گے کہ جی بالکل نہیں چھوڑیں گے, بڑا ظلم ہو رہا ہے. سو یہ جو ایک منافقت ہے یہ ہمیں PTI میں بھی دکھائی دے رہی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے جو سٹیٹمنٹس بڑی بڑی بلند و بانگ قسم کی دیتے ہیں, لیکن عمل ان کا بالکل زیرو ہے. اور مجھے آفریدی صاحب نے خصوصاً بہت زیادہ مایوس کیا ہے کہ ان کا عمل بالکل, گنڈا پور صاحب سے بھی گیا, گنڈا پور صاحب ویسے چلیں کچھ تھوڑی سی سلطان رائی سٹائل میں 4-6 باتیں کر لیا کرتے تھے, تھوڑا دلوں گرما دیتے تھے PTI کے لوگوں کے, یہ وہ بھی کرنے سے قاصر ہیں. اور سو آئی تھنک یہ پولیٹیکل سوسائڈ ان سب کے لیے, اگر اب یہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو نیکسٹ ٹائم اگر عمران خان باہر آتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عوام انہیں چنیں گے یا عمران خان انہیں دوبارہ موقع دیں گے. سو PTI کا اپنا کردار اور PTI کی قیادت کردار بہت ہی افسوسناک رہا اس سارے سینیریو کے اندر. کوئی مؤثر موومنٹ زیادہ نہیں وہ کر پائے, جو ایک دو ہوئی وہ PTI کے لوگوں نے ان کو اس موومنٹس کو خود ہی ختم کر دیا, یعنی کہ بیک سٹیبنگ PTI کے اپنے لوگوں میں سے ہوئی. صرف ان کی فیملی, جو ان کی تینوں بہنیں ہیں, ان کے بچے ہیں, وہ ایفرٹ کر رہے ہیں. اگر ان کی تینوں بہنیں اڈیالہ نہ آئیں ہر ٹیوزڈے تو یہ بالکل ڈیڈ معاملہ ہوگا, یعنی کہ کوئی کہیں کوئی بات بھی نہیں کرے گا عمران خان کی. شاید کوئی ہفتے 10 دن کے بعد بات ہو کہ عمران خان جیل میں ہے, کس حال میں ہے, کیا ہے, کہتے تنہائی ہے, نہیں ہے. nobody is going to talk about it. PTI بھی بالکل وہ دھنیا پی کر جو ہے وہ گھر بیٹھی رہے گی, اور ایسا کچھ نہیں ہوگا. صرف عمران خان کی بہنیں تھوڑی ہلچل مچاتی ہیں, جس کی میں سمجھتا ہوں کہ PTI کی لیڈرشپ کو بڑی تکلیف ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, اور وہ یہ سارے آ کر کیوں یہ تمام باتیں کرتی ہیں. اور انہوں نے PTI کی عادت خلاف عمران خان کی ہمشیرہ جو ہیں انہوں نے بڑی سخت باتیں کی, اور میں سمجھتا ہوں کسی حد تک وہ شاید ٹھیک بھی ہیں. سول سوسائٹی کردار اور پریس کا کردار. پریس جناب مکمل کمپرومائزڈ, مکمل کنٹرولڈ. ظاہر ہے کہ جو ہائبرڈ نظام ہے اس نے اس کو پوری طرح گرفت میں لیا ہوا ہے. جیو اور جنگ جیسے ادارے جو پہلے ہی ان کا یہ کہنا ہے آن ریکارڈ ان کے سٹیٹمنٹس ہیں کہ یہ کاروبار ہے, لہٰذا وہ اس کو صحافت کو ایک عبادت نہیں سمجھتے, ان کے لیے کاروبار ہے. جہاں مفاد ہوتا ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں. اور ہمیشہ جنگ گروپ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ رہا, جو بھی حکومت آئی انہوں نے اس کی جے کار کی. جیو بھی اسی نقش قدم پر ہے. دیگر ARY اور کچھ اور اداروں نے شروع میں مسل دکھانے کی کوشش کی, تھوڑا کھڑے ہوئے, لیکن اینڈ آف دا ڈے ظاہر ہے کہ وہ بھی کاروباری ادارے ہیں. ان کا بھی جب کاروباری نقصان ہوا تو انہوں نے یہ سوچا کہ بہتر ہے کہ جناب اپنا کاروبار سیف رکھا جائے, نوٹ بنایا جائے, باقی جو خدمت ہے یا جو ایک عبادت ہے صحافت اس کو بھول جایا جائے. سو اب کوئی بھی چینل ایسا نہیں ہے آفیشیلی عمران خان کا نام آپ اسکرین پہ نہیں لے سکتے, ممکن نہیں ہے. سو اس سے بظاہر جو لوگ کچھ ایسی آوازیں تھیں مختلف چینلز کے اندر انہیں بھی چینل سے آف ایئر کر دیا گیا. کاشف عباسی کو لیجئے یا اور بہت سارے نام ہیں, کچھ ہمارے پاس ادھر انگلینڈ میں بیٹھے ہیں, بلکہ یہاں مانچسٹر میں بہت سارے لوگ, صابر شاکر ہیں یا عمران ہیں, عمران ریاض خان صاحب ہیں, اور دیگر کچھ حضرات ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں.
کچھ لوگ ارشد شریف جیسے بیچارے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. سو میڈیا مکمل کنٹرول ہے اس وقت, نظام کے کنٹرول میں ہے. سول سوسائٹی صرف اسی وقت نکلتی ہے جب اس کو باہر سے اشارہ ہوتا ہے. وہ اگر کسی خاتون کے ساتھ زیادتی نارملی ہو جائے تو سول سوسائٹی کی آواز بہت اونچی ہوتی ہے, عورت مارچ اور وہ ہوتا ہے. لیکن اس وقت بشرا بی بی سمیت بہت سی خواتین, یاسمین راشد صاحبہ, عمر ہیں, کینسر کی پیشنٹ ہیں, جیل میں ہے, بہت سی خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اس 1000 دنوں کے اندر, سول سوسائٹی بالکل وہ بھی دھنیا پی کے سوئی ہوئی ہے. اور اس سے یہ مزید ظاہر یہی لگتا ہے کہ کمپرومائز سوسائٹی صرف اس وقت اچھلتی ہے, صرف اس وقت یہ این جی اوز باہر آتی ہیں جب انہیں مغرب سے اشارہ ہوتا ہے. اس وقت ظاہر مغرب کو یا امریکہ کو ہمیشہ یہ سوٹ کیا یہ معاملہ کہ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ رہے. ضیاء صاحب کو انہوں نے سپورٹ کیا, انہوں نے مشرف کو سپورٹ کیا, لازم موجودہ رجیم کو بھی امریکہ سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ انہیں پاکستانی عوام سے تو کوئی ہمدردی نہیں ہے, نہ پاکستان سے ہمدردی ہے. پاکستان اگر معاشی بحران میں ہے تو ان کے لیے یہ بات بہترین ہے. اغیار اور غیر اور حسن یہ جو ممالک ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کمزور رہنا بہتر ہے, اور کمزوری ظاہر ہے کہ اسی وقت ہوگی کہ جب اندرونی طور پر پاکستان سٹیبل نہیں ہوگا. اور پاکستان میں اگر ظاہر ہے کہ ڈکٹیٹرشپ رہتی ہے تو وہ ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے, ان کے سارے مقاصد پورے ہوتے ہیں. وہ جو بھی کام پاکستان سے لینا چاہتے ہیں وہ لے لیتے ہیں, پاکستان ترقی بھی نہیں کر پاتا ہے, اور ان کو پاکستان سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے کیونکہ پاکستان خود, ہم مسلسل اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارے جا رہے ہیں. سو اٹ ڈزنٹ میک مچ ڈفرنس فور دیم, ان کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے اس میں. سو دے آر ہیپی ود دیٹ. سو جناب, سول سوسائٹی اور پریس دونوں سوئے ہوئے ہیں. عدلیہ ظاہر ہے کہ میں جیسے عرض کر چکا ہوں مکمل طور پر بظاہر لگتا ہے کہ مینجڈ ہو چکی ہے, اور جو کوئی ایسے انڈیپینڈنٹ بقول پریس کے یا بقول سوشل میڈیا کے یا پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹ ججز تھے, وہ اب ان کو کھڑے لائن لگا دیا گیا ہے, یا وہ ظاہر ہے کہ چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں. اس کے لیے ہر حربہ جو ممکن تھا وہ استعمال کیا گیا ہے اخباری رپورٹوں کے مطابق, سوشل میڈیا کے مطابق. اب فیوچر کیا ہے اس میں, یہ آپ سے تیسرا حصہ جو ہے اس کا میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. اس وقت 3 سینیریوز بنتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے. ایک یہ ہے کہ عمران خان کو جو ہے کورٹ سے ریلیف دے دیں ان کیسز کے اندر اور وہ باہر آ جائیں, لیکن ان کے اوپر پابندی برقرار رہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے کیونکہ آلریڈی ان کو 5 سال کے نااہل کیا جا چکا ہے. وہ سیاست میں حصہ ان کے الیکشن نہیں لڑ سکتے, الیکشن کمیشن ان پہ یہ پابندی لگائی ہے. اور اسی طرح کی ان پہ پابندی رہے کہ جناب وہ پولیٹیکل لمیٹیشنز ہوں کہ یہ کریں گے یہ نہیں کر سکیں گے, ان کو بیل دے دی جائے اور وہ اپنے گھر بنی گالا آ جائیں اور وہاں پہ چپ کر کے بیٹھے رہے. ایک سینیریو یہ بنتا ہے. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ ان کی قید کو برقرار رکھا جائے اسی طرح ہی, اور کیس پینڈنگ ہے چلتے رہے, 10 سال بھی چل سکتے ہیں. پاکستان کی عدالتیں ویسے ہی مشہور ہیں کہ دادا کیس کرتا ہے تو پوتے کی عمر میں فیصلہ ہوتا ہے. جس ہم شاید سیکنڈ لاسٹ ہے پوری دنیا میں جوڈیشل جو ہمارا ایک سمجھ لیجئے کہ جو اچیومنٹس ہیں ہمارے اس حوالے سے. سو اس سارے سینیریو کے اندر دوسرا یہ بنتا ہے کہ آپ اس کو چلاتے رہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ لیگل ویپنائزیشن ہے, انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ لیگل ویپنائزیشن ہے سسٹم کی, کہ آپ لیگلی اس قانونی ہتھیار استعمال کر کے ایک شخص کو غیر قانونی حراست میں رکھتے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کہنا ہے, غیر قانونی ہے نہیں ہے, میں اس بحث میں نہیں آنا چاہتا. دوسرا اس کا جو سینیریو ہم نے بتایا کہ یہاں تو وہ اندر ہی رہے مستقل, اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے جب تک یہ نظام موجود ہے. اگلے الیکشنز پھر ہوں گے, پھر یہی لوگ واپس آ جائیں گے, اور یہ یوں ہی نظام چلتا رہے گا. اور انٹل انلیس کہ عمران خان کو کوئی ایسا مجھا نہیں ہو جاتا کہ حکومت یکدم اسٹیبلشمنٹ میں کوئی چینج آ جائے, یا ان کے مزاج میں کوئی چینج آ جائے, یا سوچ میں کوئی تبدیلی آ جائے, وہ سمجھیں کہ عمران خان باہر آنا ان کے لیے خطرناک نہیں ہے, تو تب عمران خان باہر آ جائیں گے. میں دنیاوی سینیریو کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, وہ جب چاہے ظاہر ہے کہ چیزوں کو بدل سکتا ہے. دنیاوی طور پر جو سچویشن میں اس کی بات کر رہا ہوں. تیسرا سینیریو اس میں یہ ہے کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے. بیہائنڈ دا سین بہت باتیں آتی ہیں کہ بات ہو رہی ہے, آج ہو رہی ہے, کل ہو رہی ہے. میرے جو ذرائع ہیں یا جو مجھے پتا ہے کہ ایسا کوئی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. آفرز بہت دفعہ کی گئیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, اور آفرز کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان چپ کریں, باہر جائیں, چین کریں. جیسے 10 سال کے نواز شریف ایک ڈیل کر کے چلے گئے تھے مشرف سے, 10 سال مشرف صاحب نے انجوائے کیا خوب. اس طرح سے یہ بھی باہر جائیں, موجودہ سینیریو میں جو لوگ اس بیٹھے ہیں وہ ہائبرڈ نظام میں انجوائے کریں. پھر جب دیکھی جائے گی جب 5-10 سال بعد عمران خان صاحب 80s میں پہنچیں گے تو کہاں انہوں نے سیاست کرنی, کہاں آنا. لہٰذا یہ سسٹم چلتا رہے گا یوں ہی, اور موجیں لگی رہیں گی سب کی. لیکن فی الحال مجھے اس کی کوئی ایسا سینیریو نظر نہیں آتا. پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہے جی؟ پی ٹی آئی کا فیوچر میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہے, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا.
لیکن اس وقت ہوموپیتھک پی ٹی آئی ہے جو کوئی خطرہ نہیں ہے کسی کے لیے، اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے انتہائی مایوس کیا ہے، اور کے پی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ دیگر حصوں میں چل رہا ہے، بالکل 0/0، اور ان سے کوئی خطرہ موجودہ نظام کو نہیں ہے، نہ ہوگا۔ نہ یہ اس قابل ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کر سکیں، نہ ان سے ہوگی، نہ یہ کرنا چاہتے، ول نہیں ہے، ہو سکتی ہے لیکن ان میں ول نہیں ہے۔ عوام کے حوالے سے جو ہے میں تیسری بات کہ عوام کیا اس میں رسپونڈ کریں گے، سو عوام اس وقت سروائیول موڈ میں ہے۔ 400 لیٹر قریب آپ کا پیٹرول اب اناؤنسمنٹ ہوا پہنچ گیا۔ دو سلسلے ہوتے ہیں، یا تو عوام کے پاس بہت پیسہ ہو، عوام اچھے موڈ میں ہوں تو وہ پھر ایک باہر نکلتے ہیں کہ جناب بہت ہو گیا، اب سسٹم کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، یا پھر عوام بالکل ڈیسپریشن میں چلے جائیں۔ سو اب عوام ڈیسپریشن والی سائڈ پہ جا رہے ہیں، ابھی مڈ فیز میں ہے کہ جو سروائیول موڈ ہے اس میں ہے۔ یہ مزید اگر ایسے ہی حکومتیں خون چوستی رہیں، یہ ہائیبرڈ نظام ان کو یوں ہی چھلنی کرتا رہا، چیزوں کی بے انتہا قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، جو بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے، اس کے علاوہ جو ایک ہائیبرڈ نظام کا پورٹرے کر رہا ہے اپنے آپ کو، وہ بہت برا پورٹرے کر رہا ہے۔ کمیونیکیشن جو کوئی ان کی مینج کرتا ہے، جو ان کا کوئی پی آر مینج کرنے والے ایک پورا ایک مشنری ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور پولیٹیکل ونگ کی بھی، وہ انتہائی فلاپ ہے اس وقت، کیونکہ جو ایک سینیریو ہمیشہ جو ڈیولپ لوگوں کے سامنے جو امپریشن بن رہا ہے وہ یہی بن رہا ہے کہ لوگ انتہائی نااہل ہیں۔ یہ میں پولیٹیکل ونگ کی بات کر رہا ہوں۔ سینکڑوں ارب کی کرپشن کے الزامات ان پہ لگ رہے ہیں، لیوش قسم کے جہاز خریدے جا رہے ہیں ان کے لیے، گاڑیاں بانٹی جا رہی ہیں بیوروکریٹس کے اندر، جہاں پہ دوسری جانب عوام جو ہیں وہ پس رہے ہیں۔ سو ایک بہت بڑا آپ سمجھے کہ ڈفرنس ہے، اور یہ لاوا بڑھ رہا ہے، اور یہ کس دن پھٹ جائے گا؟ جس دن پھٹے گا اس دن پھر یہ سب کچھ بہا کے لے جائے گا۔ لیکن فی الحال عوام بھی دنیا کا آگے سوئی ہوئی ہے، اور پنجاب جو ہے وہ بالکل اس وقت کوفہ والوں والا ان کا سسٹم ہے، وہ جانتے ہیں کہ کون سچ ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، لیکن وہ بالکل اپنے گھروں میں تسلی سے سوئے پڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا معاملہ ٹھیک چلتا رہے، ہمسائے کے گھر میں اگر پولیس کو اس کے توڑ پھوڑ کر کے ان کی جو کچھ کرتی ہے ڈزنٹ میٹر، وہ اپنے گھر بالکل سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سو اس لیے عوام کی جانب سے مجھے بظاہر کوئی بھی حرکت برکت ہوتی نظر نہیں آتی۔ پاکستان کا فیوچر کیا ہے؟ پاکستان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مینج ڈیموکریسی پہ چلے گا یا کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی پہ چلے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایوب خان کے دور سے لے کے اب تک مینج ڈیموکریسی چلتی رہی۔ جب بھی ڈیموکریسی آئی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے ووٹوں پہ گرفت رکھی، کبھی بھی کسی حکومت کو اتنا طاقتور نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کے بس سے باہر نکل جائے، اور اتنا ڈیفرنس رکھا، اور ہمارے سیاستدان بھی جو ہے وہ بکنے میں بہت فاسٹ رہے۔ اب جیسے عمران خان کو ہٹایا تو وہ ظاہر ہے کہ جس چیز کو جتنے پیسے ملے وہ سٹوریز ساری بازار میں ہیں، اور اگر سٹوریز کو درست مانا جائے تو سیاستدانوں کا کردار بہت شرمناک رہا۔ سو اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتا ہے کہ جب تک اس قسم کے لوگ موجود ہیں جن کا ضمیر خریدنا بہت آسان ہے، تو حکومت کو ٹاپل کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ان کے لیے، لہٰذا مینجڈ جو ہے وہ حکومت ہمیشہ چلتی رہی ہے۔ سو اگر یہ مینجڈ ہی سلسلہ چلتا رہا تو پاکستان معاشی طور پر ترقی نہیں کر پائے گا۔ اس ملک میں استحکام کے لیے سیاسی استحکام ہونا بڑا ضروری ہے، پھر جا کر ملک معاشی طور پہ بھی ترقی کرتا ہے۔ پاکستان کی کمزوری، فوج جتنی مرضی مضبوط کر لیجئے، اگر آپ معاشی طور پر کمزور ہیں تو یہ فوجی طاقت جو ہے یہ دیرپا نہیں ہے، آپ کو ملک کو بھی مضبوط کرنا ہوگا۔ صرف ایک ادارے کو مستحکم نہ کیجئے، ملک کو بھی مستحکم کیجئے، لیکن ملک کو مستحکم کرنے کے لیے مینج ڈیموکریسی کے نظام سے ہمیں باہر آنا پڑے گا۔ لیکن اگین ظاہر ہے کہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے وہ قطعاً نہیں چاہتا کہ وہ اپنی طاقت کسی دوسرے کو دے، اور یہی ہمیں نظر آ رہا ہے 70-75 سالوں سے پاکستان کے اندر جو خاندان پاکستان پہ سیاسی سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ہائیبرڈ نظام کا جو سیاسی چہرہ ہے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی آئے۔ انہوں نے زندگی میں کبھی کسی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا، اپنی فیملی سے باہر کسی کو کوئی قابل ذکر عہدہ نہیں دیا جو ان کی فیملی کا نہ ہو۔ اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے بھی نظام سے گرفت نہیں چھوڑی، انہوں نے بھی ہمیشہ نظام کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور ہمیشہ زیادہ سے زیادہ ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کی اس سے۔ سو جب تک یہ سسٹم چلتا رہے گا پاکستان کے عوام کے مسائل بڑھتے رہیں گے، اور یہ معاملات جوں کے تو رہیں گے، پاکستان مزید ابتری کی جانب جائے گا۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میں انسان ہوں، ظاہر ہے میں عقل کل نہیں ہوں، لیکن بحیثیت صحافی 29 سالہ تجربے کے ساتھ میں آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے اندر ایک صحیح حقیقی جمہوریت نہیں آئے گی اس وقت تک پاکستان معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہو پائے گا۔ لیکن اس وقت دنیاوی طور پر مجھے کوئی ایسا تھریٹ نظر نہیں آ رہی اس ہائیبرڈ نظام کو، نہ فیلڈ مارشل صاحب کو، نہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو۔ میں تھریٹ نہیں سمجھتا ہوں کوئی ان کو ہے، کارکردگی بہت پور ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کی، بٹ سٹل کیونکہ جو تھریٹ ان کو آ سکتی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے آ سکتی تھی، اور پی ٹی آئی آلریڈی کمپرومائزڈ ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ سارے اپنے مفادات کے لیے خاموش ہو گئے ہیں، اور کوئی قابل ذکر موومنٹ ان کی جانب سے نہیں آ سکتی۔ سو عمران خان جیل ہی میں رہیں گے،
وہ جیل سے باہر نہیں آ سکتے، خواہ آپ کو تیسرے دن آ کر کوئی بھی یہ بات کہہ دے کہ جی کل آ رہے ہیں پرسوں آ رہے ہیں، وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اس نظام کے لیے عمران خان کا باہر آنا درست نہیں ہے، خصوصاً جو پولیٹیکل سائیڈ ہے وہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان باہر آ گیا، کیونکہ آلریڈی وہ الیکشن ہار چکے ہیں بری طرح سے، اور فارم 47 پر وہ آئے ہیں، اور آئندہ بھی وہ الیکشن نہیں جیت پائیں گے، یہ بات انہیں پتا ہے، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو خواہ وہ مسلم لیگ نون ہو، وہ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ مسلم لیگ پیپلز پارٹی بھی جیسے الیکشن جیتتی ہے سندھ کے اندر، یہ کوئی بات ڈھکی چھپی کسی سے بھی نہیں ہے۔ اس نظام کی موت ہوگی اگر عمران خان باہر آئیں، میں آئندہ آنے والے دنوں میں دنیاوی طور پر عمران خان کو باہر نکلتا نہیں دیکھ رہا۔ باقی رب کریم کی ذات چاہے تو اگلے سیکنڈ عمران خان باہر ہوں، اگلے سیکنڈ نظام بدل جائے، اگلے سیکنڈ دل بدل جائے اسٹیبلشمنٹ کے، وہ یہ سمجھے کہ نہیں یہ پولیٹیکل لوگ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں عوام کے حقیقی نمائندوں کو سامنے لانا چاہیے، یہ تو اللہ کی ذات پاک جب دل چاہے کر سکتی ہے۔ جیسے کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، پروگرام تھوڑا طویل ہو گیا لیکن میں نے کوشش کی کہ جو سارے سینیریوز ہیں ان کو کور کروں۔ بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ پروگرام پسند آیا تو کائنڈلی سے شیئر کیجیے، میرے چینل سبسکرائب کیجیے۔ فرحان اسلم کو اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔